बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं सैयद अनवारुल हसन और आप देख रहे हैं प्रोग्राम 10 तक PTV न्यूज़ इस्लामाबाद स्टूडियो से। नाज़रीन, अफगानिस्तान से अमेरिका का इनखला और जंग का खात्मा बिलाशुबा एक बड़ी पेशरफ्त है जिसे तारीख में याद रखा जाएगा। हमने देखा कि कल इनखला के बाद अमरीकी सिफारती मिशन काबुल से कतर दोहा चला गया और जो एक अभी अरसे से कतर दोहा में अफगान तालिबान का पॉलिटिकल ऑफिस था, अब सूरत ऐसी है कि अफगान तालिबान काबुल को कंट्रोल किए हुए हैं और उन्होंने आज ऐलान किया कि चंद दिनों में हुकूमत का भी ऐलान कर दिया जाएगा। मगर इस फतह के जश्न में अफगानों के लिए भी बहुत से चैलेंजेस इन्हें दरपेश होंगे और इसके लिए दुरुस्त और दूरस्त हिकमत अमली वक्त की अहम ज़रूरत है। फिर हमने ये भी देखा अमरीकी सदर जो बाइडन ने अमरीकी इनखला के बाद कौम से खिताब किया और खिताब के दौरान उन्होंने अपने इस फैसले को डिफेंड की और कहा कि ये मौजूदा हालात में दुरुस्त फैसला है। उन्होंने कहा कि 2 दहाइयों से अमेरिका यौमिया $300 मिलियन अफगान वॉर में झोंक रहा था और वो नहीं चाहते थे कि अमेरिका की नई नस्ल या आने वाली नस्ल भी इस जंग में झोंक दी जाए। साथ में उन्होंने चीन और रूस पर भी इल्ज़ाम धरा कि वो अमेरिका को इन्वॉल्व रखना चाहते थे अफगानिस्तान में और साबिक अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप और अफगान हुकूमत और फ़ौज पर भी नुक्ताचीनी की। इस सियाको सबा के साथ प्रोग्राम के पहले से में गुफ्तगू करेंगे। पाकिस्तान में भी हम देख रहे हैं कि इस इनखला के बाद एक हेक्टिक डिप्लोमेटिक एक्टिविटीज़ हो रही हैं। आज हमने देखा कि नीदरलैंड्स की वज़ीर ख़ारजा इस्लामाबाद में मौजूद हैं इस वक्त। उन्होंने वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी साहब से मुलाकात की, मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस से भी खिताब किया। कल हमने देखा जर्मन वज़ीर ख़ारजा पाकिस्तान में मौजूद थे और मीडिया इत्तलात के मुताबिक बरतानवी वज़ीर ख़ारजा की भी पाकिस्तान आमद मुतवक्के है। इस हवाले से गुफ्तगू करेंगे। प्रोग्राम के पहले से में वी आर वेरी ऑनर्ड कि हमें TVU लिंक पे ज्वाइन कर रहे हैं सेनेटर मुशाहिद हुसैन सैयद साहब, सीनियर पार्लियामेंटेरियन है और सेनेट की कायमा कमेटी बराए दिफा के सरबराह हैं और पिछले दिनों GHQ में हमने देखा अफगान सूरत हाल पर सेनेट की जो कायमा कमेटी बराए दिफा है उनको ब्रीफिंग भी दी गई। बहुत शुक्रिया मुशाहिद साहब, आपसे पहले भी जब ये मामला चल रहा था अफगानिस्तान पे हमने गुफ्तगू की थी। अब एक नई सूरत हाल का सामने मैं आपसे जानना चाहूँगा, PTV न्यूज़ के बताइएगा सूरत हाल किस पॉलिसी की मुतकाजी है। अगर स्टार्ट कर लें अमरीकी सदर जो बाइडन की स्पीच के हवाले से, बहसित मजमूई आपको उनकी स्पीच कैसे लगी, आप उसको कैसे एनालाइज करेंगे? अस्सलाम वालेकुम जी अनवार साहब और आपके व्यूअर्स को बड़ा अस्सलाम वालेकुम। मेरे ख्याल में वो स्पीच मुझे तो पसंद आई क्योंकि हकीकत पसंदाना थी और उन्होंने इस चीज़ का बिल्कुल इसरार भी किया और उन्होंने मान भी लिया कि ये नाकामी उनकी थी अमेरिका की और अमेरिका की नाकामी के वजूहात अमेरिका की अपनी पॉलिसीज़ थे और उसके साथ साथ जो अफ़गान हुकूमत और अफ़गान फ़ौज को वो प्रमोट करते रहे वो भी नाकाम रही। और जो बुनियादी बात जो मैसेज गया बाइडन की कल की जो खिताब से, उन्होंने कहा कि अब वो दौर ख़त्म हो गया है जब अमेरिका ताकत के ज़रिए दूसरे ममालिक में मुदाखलत करेगा हुकूमत की तब्दीली में या नक्शे की तब्दीली में, जो रजीम चेंज कहते थे। ये बहुत बड़ा एक अंदिया उन्होंने दिया है कि अमेरिका की जो पॉलिसी है सिर्फ अफ़गानिस्तान के हवाले से नहीं बल्कि मशरक़ी वस्ता खलीज के ममालिक भी वो सबको मुतासर करेगी जिनका इन्हिसार अमेरिका पर था और जो उम्मीद रखते थे कि जब कोई मसला खड़ा होगा अमेरिका की फ़ौजी इमदाद उनके लिए बर वक्त आ जाया करेगी। अब वो दौर ख़त्म हो गया, तो ये एक बहुत बड़ी एक तब्दीली है। तो दूसरी बात मैं कहूँगा कि बाकी जितने भी ऑब्ज़र्वर्स हैं हम जैसे भी और लोग भी, उनके लिए एक खुशगवार हैरत है कि जो एक ख़दशात और ख़तरात जिसका जिक्र हो रहा था पिछले माह तक, जब पिछली दफ़ा आपसे भी गुफ्तगू हुई थी कि शायद खाना जंगी हो, शायद कशीदगी बढ़े, शायद खून रेजी हो, उसके नतीजे में और पना गज़ीर मुल्क छोड़ेंगे और पता नहीं क्या होगा अफ़गानिस्तान का। तो जिस पुरअमन तरीके से टेक ओवर हुआ है और वो पिछली हुकूमत तो ख़त्म ही होगी, भाग गई पैसे लेके भी गनी साहब और उनके साथी, और पुरअमन तरीके से अफ़गान तालिबान ने काबुल में दाखिल भी हुए और जो उन्होंने अभी तक जो बयानात दिए हैं और इक़दामात किए हैं वो माजी के बरक्स हैं। इसका मतलब है कि उन्होंने माजी से सबक सीखा है, इसीलिए लोग उनको कह रहे हैं कि ये नया तालिबान है। वो इंसानी हकूक़ की पासदारी की बात कर रहे हैं, ख़वातीन के हकूक़ की पासदारी की बात कर रहे हैं, आम माफ़ी की बात कर रहे हैं, आज़ादी मीडिया की बात कर रहे हैं
اور ایک وسیع البنیاد حکومت کی بات کر رہے ہیں جو اتفاق رائے سے قائم ہو. تو ابھی تک میرے خیال میں جو ہوا ہے وہ سب کے لیے وہ خوشگوار حیرت ہے, اور امید رکھتے ہیں ہم کہ آگے بھی چل کے حالات سدھریں گے. اور جو آج بھی ان کا بیان آیا ہے ذبیح اللہ مجاہد کا کہ ہم انشور کریں گے کہ افغانستان کی سرزمین کسی ہمسائے کے خلاف یا کسی اور ملک کے خلاف دہشت گردی کے لیے ہم استعمال کرنے نہیں دیں گے. اور یہی پاکستان کا کور کنسرن ہے, یہی چین, روس, ایران, وسطی ایشیا کے ممالک کا کور کنسرن ہے. مشاہد صاحب ایک اور سوال, ضمنی سوال ہے. امریکی صدر جو بائیڈن کی سپیچ کے حوالے سے, پھر پاکستان کو درپیش چیلنجز اور افغانستان میں حکومت سازی کے حوالے سے بھی میں آپ سے سوالات کروں گا. امریکی صدر نے یہ تو ضرور کہا, آپ نے جیسے کہا کہ جنگ کا خاتمہ ہو گیا, اور آپ نے کہا ان کی درست فیصلہ ہے, موجودہ حالات میں تقریر بھی امریکی مفادات کے مطابق نظر آتی ہے, لیکن ساتھ انہوں نے کہا کہ دہشت گردی کے خلاف ایک سخت, ناقابل معافی اور درست حکمت عملی کے ساتھ جنگ جاری رکھیں گے. داعش خراسان جو ہے وہ بھی ایک فینومینا ہے, اور امریکہ نے پچھلے دنوں ڈرون اٹیک بھی کیا. آپ سے میں جاننا چاہوں گا, امریکہ انگیج رہے گا کسی نہ کسی صورت میں افغانستان میں؟ دیکھیں جی, ایک چیز واضح ہو جائے کہ امریکہ نے جو انخلا کیا ہے جی وہ افغان طالبان کے ساتھ جنگ ہارنے کے بعد ان سے معاہدہ کرنے کے بعد انخلا کیا ہے, اور معاہدہ 29 فروری 2020 کو سائن کیا تھا. اور ان کے نکلنے سے افغان طالبان نے پورا تعاون کیا, بلکہ اس میں ایک کلاس تھا ایگریمنٹ میں کہ افغان طالبان پوری پروٹیکشن پرووائڈ کریں گے امریکن فوج کی جب تک وہ ملک چھوڑتے نہیں. اور وہ انہوں نے ایک گولی بھی نہیں چلائی افغان طالبان نے امریکی فوج پر معاہدے کے بعد. تو یہ واضح رہے کہ ان کا افغان طالبان کو لیجیٹیمیسی دینے میں, ان کو انڈرسٹینڈنگ کے لیے بڑا رول رہا ہے. دوسری بات یہ ہے کہ امریکہ کا جو ہے اس خطے سے انخلا نہیں ہو رہا, اور ان کے اس خطے میں بڑے مفادات ہیں. اس خطے میں ان کے 22 بیسز ہیں, آپ کو پتہ ہے 22 اڈے ہیں اس وقت, اور سب سے بڑا اڈا تو قطر میں ہے, پھر یو ای میں ہے, جو اردن میں ہے. تو وہ اس خطے میں موجود ہیں, ان کے مفادات بھی ہیں, لیکن انہوں نے فوج نے اب کوئی جنگ نہیں لڑنی اس خطے میں. لیکن ان کے مفادات ہیں چین کے حوالے سے, روس کے حوالے سے, ایران کے حوالے سے, اور پاکستان کے حوالے سے. تو امریکہ اسٹریٹجک حوالے سے, سیاسی حوالے سے, سفارتی حوالے سے اس خطے میں موجود رہے گا. صرف جنگ کا خاتمہ ہوا ہے, جنگ ہارنے کے بعد, معاہدے کے بعد وہ نکل گئے ہیں. اچھا, یہ بتائیے گا کہ چونکہ پاک چائنا دوستی میں آپ کا بھی بڑا رول رہا ہے, آپ پاک چائنا فرینڈشپ انسٹیٹیوٹ کے سربراہ ہیں. چین کے حوالے سے بھی پریزیڈنٹ جو بائیڈن کا کہنا تھا کہ روس اور چین کی جانب سے بہت سے نئے چیلنجز کا سامنا ہے, اور جیسے میں نے اپنے ابتدائیے میں کہا, انہوں نے کہا کہ ان ممالک کی خواہش تھی کہ امریکہ الجھا رہے. آنے والے دنوں میں اس ٹرائنگل کو آپ کس طرح دیکھ رہے, اس تکون کو, امریکہ, روس اینڈ چائنا؟ یہ بڑا امپورٹنٹ ہے. خیر میں اتفاق نہیں کرتا صدر بائیڈن کے اس بیان سے کہ چین اور روس چاہتے تھے کہ وہ الجھا رہے. چین اور روس چاہتے تھے کہ عدم استحکام نہ ہو اس خطے میں, اور مزید جنگ نہ ہو. اس حد تک ان کا یہ موقف تھا. باقی دیکھیں جی, چین کے اور روس کے مشترکہ مفادات کیا ہیں. نمبر 1 یہ ہے کہ افغانستان کی وحدت, استحکام اور سالمیت وہ اس کی پاسداری کریں. دوسرا یہ ہے کہ افغانستان میں استحکام کے لیے وسیع تر بنیاد حکومت ہو جس میں سب شامل ہوں. اور تیسرا جو کور انٹرسٹ جو پاکستان کا بھی ہے, اور پاکستان کے باقی انٹرسٹ بھی ان کے ساتھ مشترکہ ہیں, کہ افغانستان کی سرزمین چین کے خلاف یا روس کے خلاف, کسی اور کے خلاف استعمال نہ. اور چین کا ایک اور بھی انٹرسٹ ہے پاکستان سے مشترکہ, وہ بھی ہے کہ جب افغانستان میں امن آ جائے, ایک نئی حکومت بن جائے اور معمول کے تعلقات بحال ہو جائیں, تو پھر کنیکٹیوٹی کے حوالے سے بیلٹ اینڈ روڈ انیشیٹو چائنا کا ہے, سی پیک ہے چائنا پاکستان اکنامک کوریڈور, اس میں افغانستان بھی شامل ہو تاکہ افغانستان کو بھی وہ فوائد ہوں جو پاکستان کو ملے ہیں, خاص طور پہ توانائی کے حوالے سے, معیشت کے حوالے سے, انفراسٹرکچر کے حوالے سے, روڈ اور ریلوے کے حوالے سے. اگر ہمارا افغانستان کے ذریعے راستہ کھل جاتا ہے وسطی ایشیا کو, تو یہ بہت بڑی بات ہوگی. ایک ہمارا خواب تھا, یہ خواب پورا ہو جائے گا. تو اس حوالے سے اس خطے میں جو علاقائی قوتیں ہیں اور چیدہ جو مین کور ممالک 5 بنتے ہیں جو جن کا کلیدی کردار ہوگا, اب پاکستان, چائنا, رشیا, ایران اور قطر.
تو یہ سارے اس جو کور انٹرسٹ ہے ہمارے یا چین یا روس پر، اس پہ ان کے وہی موقف ہے جو ہمارا ہے، جو چین کا ہے یا روس کا یا ایران کا ہے۔ اچھا، اب مشاہد صاحب ایک لاسٹ کوشچن آن یو ایس، اور پھر ہم ذرا آئیں گے پاکستان کے حوالے سے بھی۔ امریکہ کی طویل ترین جنگ میں تقریباً میں دیکھ رہا تھا 50,000 افغان شہری، 2500 امریکی فوجی، 66,000 افغان فوجی اور پولیس اہلکار، 50,000 طالبان اور دیگر امریکہ مخالف جو جنگجو تھے وہ لقمہ اجل بنے، اور 4 امریکی صدور نے اس ساری وار کو اوور سی کیا، جس پہ لگ بھگ 2 یا 3 کھرب ڈالر خرچہ آیا۔ اگر میں آپ سے پوچھ پاؤں کیا کھویا اور کیا پایا، ہاؤ ڈو یو سمرائز اٹ فار یو ایس؟ دیکھیں جی، پہلے میں فگرز ٹھیک کر لوں سارے۔ جی جی، میرے فگرز ہیں، براؤن یونیورسٹی ہے امریکہ کی، ان کی انسٹیٹیوٹ آف دا اسٹڈی فار دا کانفلکٹ ہے، انہوں نے فگرز دیے ہیں، اس کے مطابق 2.2 کھرب ڈالر امریکہ کے ضائع ہوئے، ٹھیک ہے، 2.2 ٹریلین ڈالرز، یعنی کہ 20 سالوں میں ہر مہینے 100 ارب ڈالر انہوں نے پھینکے اس میں۔ اور امریکہ کا جو نقصان ٹوٹل کیجولٹیز 25,000 ہوئی، جس میں سے 2,500 لوگ ان کے مرے، باقی ان کے زخمی ہوئے۔ اور افغان جو پورا ملا کے افغان جو لوگ ان کی طرف سے شہید ہوئے یا ڈیتھ ہوئے وہ 2.5 لاکھ تھے، جس میں افغان طالبان بھی، افغان فوج بھی، افغان سیولینز بھی شامل ہیں۔ اور اس کے علاوہ 80,000 میزائل اور ڈرون امریکہ نے اور بم افغانستان میں پھینکے پچھلے 20 سالوں میں۔ تو تباہی جتنی ہوئی ہے آپ دیکھ لیں کتنی بڑی تباہی ہوئی ہے۔ سب سے بڑی بات ہے کہ اس جنگ کے نتیجے میں امریکہ کا جو ایک سپر طاقت، امریکہ کا ایک بڑا جو روب دبدبا، سپر طاقت کا جو زوال ہے، وہ اس کی بنیاد یہ جنگ بنی۔ عراق کی جنگ پہلے 2003 کی اور افغانستان کی جنگ بنی۔ اور دوسرا یہ ہے کہ اس خطے سے ایک طاقت کا توازن جو ہے وہ تبدیل ہوا، وہ مغرب سے مشرق منتقل ہو گیا، یعنی کہ مغرب سے مراد میری امریکہ ہے اور مشرق سے مراد میری چین ہے۔ تو اس وقت جو کی پلیئر ہیں اس خطے میں افغانستان کے حوالے سے، وہ امریکہ نہیں رہا، وہ چائنا رہا ہے، اور اس میں ظاہر ہے جو چائنا کے حلیف ہیں، اور ہم تو خیر ویسے بھی ہمسائے ہیں افغانستان کے، ہمارا بھی کلیدی کردار ہے۔ تو سب سے بڑی بات ہے جو امریکہ کا زوال ایک ہوا ہے سپر طاقت، اس کا بنیاد افغانستان کی جنگ بنی۔ اور میرے خیال میں کوئی پایا تو نہیں، کیونکہ جو کمٹمنٹس تھیں، جو وعدے کیے گئے تھے، جو مقاصد دیے گئے تھے، اگر وہ کہیں کہ ہم نے اسامہ بن لادن کو مار دیا تو وہ ٹھیک ہے، وہ کہہ سکتے ہیں کچھ حد تک، لیکن جو ان کو یہ صرف شکست نہیں ہوئی، شکست تو ان کو ویتنام میں بھی ہوئی تھی، شکست تو ان کو کیمبوڈیا میں بھی ہوئی تھی 1975 میں۔ یہ جس طریقے سے ان کا انخلا ہوا امریکہ کے ساتھ، میں خود بھی امریکہ پڑھا ہوں، 3-4 سال رہا ہوں واشنگٹن میں، اور امریکی سسٹم کو تھوڑا بہت جانتا ہوں میں بھی، کبھی امریکہ کو کوئی نالائق نہیں کہتا تھا۔ اس دفعہ انہوں نے نالائکی بھی دکھائی ہے، جس طریقے سے نکلے ہیں۔ مثلا ایک چھوٹی سی بات میں بتاؤں انوار صاحب، باگرام ایئر بیس سینٹر آف گریوٹی تھا امریکی پریزنس کا، اور سمبل تھا امریکی قوت کا افغانستان میں، باگرام۔ وہ 31 جولائی کو رات کے اندھیرے میں وہ بھاگے اور وہ چابیاں وغیرہ پھینک کے بھاگے۔ تو اگر وہ آخر میں جاتے، اس سے پہلے باگرام نہ چھوڑتے تو شاید، اور اس سے اندیا ہو گیا کہ یہ تو بالکل فارغ ہو گئے ہیں۔ تو وہ بڑا عجیب مجھے لگا کہ انہوں نے یہ کام ایسے کیوں کیا کہ جس سے ان کی اپنی پوزیشن بھی خراب ہوئی، ان کے حلیفوں کی پوزیشن بھی خراب ہوئی، اور ان کی جو سبکی بھی ہوئی، ان کی جو امیج تھا، ان کا جو روب و دبدبہ تھا، وہ خاک میں مل گیا۔ خاک میں مل گیا۔ میں آپ چاہوں گا مشاہد صاحب آپ سے یہ پاکستان کے حوالے سے جاننا چاہوں گا، آج بھی وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی صاحب سینٹ کی جو فورن افیئرس کمیٹی ہے وہاں پر موجود تھے، اس کے بعد میڈیا سے بھی انہوں نے گفتگو کی، اور انہوں نے کہا کہ پاکستان تو خواہش مند ہے کہ ایک مربوط افغانستان کے حوالے سے پالیسی آئے، اور ویسٹ جیسے ماضی میں چھوڑ کر گیا تھا ویسے نہ چھوڑے، اور ایک فنکشنل افغانستان جو ہے وہ خطے کے لیے پائیدار امن کے کبھی ضامن ہے، کیونکہ ماضی میں ہم نے دیکھا کہ جب روسی افواج کا انخلا ہوا تھا اس کے بعد امریکہ اور دیگر اقوام بھی انہوں نے منہ موڑا تو وہاں سول وار ہو گئی۔ سول وار پاکستان نہیں چاہتا، وہ پورے خطے کے مفاد میں نہیں ہے، افغانستان کے فورموسٹ۔ دوسرا جو میں نے ابتدا میں کہا کہ پاکستان میں ہم دیکھ رہے ہیں کہ آج ڈچ فورن منسٹر یہاں موجود ہیں، کل جرمن فورن منسٹر آئے تھے، پاکستان کے اس رول کو بھی سراہا جا رہا ہے جو پاکستان نے فیسیلیٹیٹ کیا غیر ملکی افواج کے انخلا، ساتھ میں جو غیر ملکی باشندے ہیں ان کو بھی، اور انسانی ہمدردی کی بنیاد پہ جو ایک ہم لوگوں نے ظاہر بات ہے افغانستان کے ساتھ بھی سپورٹ جاری ہے۔ پاکستان کی پالیسی کو آپ کے خیال میں کیا خد و خال ہونے چاہیے، اور جو سمت آپ سمجھتے ہیں درست سمت میں ہے؟ میرے خیال میں پاکستان نے وہ کام کیا جو شاید کسی اور تیسری دنیا کے ملک نے نہیں کیا،
اور یہ واقعی بڑا یہ باعث فخر ہے بطور پاکستانی. دیکھیں جی، ایک تو تاریخی لحاظ سے انوار صاحب ہم ایک ماڈل میزبان رہے ہیں. جی ہم نے سب سے طویل عرصے کے لیے سب سے زیادہ پناہ گزیر ہم نے ان کے میزبانی کی اور بڑے خوشگوار ماحول میں کی جس کی کوئی مثال دنیا میں نہیں ملتی، اور اب تک کر رہے ہیں اور انشاءاللہ کرتے رہیں گے. دوسری بات یہ ہے کہ اس کرائسس میں آپ دیکھیں 10,000 بیرونی لوگ 24 ممالک کے اور انٹرنیشنل آرگنائزیشن سے پاکستان نے کابل سے نکالے. ہم نے دروازے کھول دیے اپنے. ہمارا سفارت خانہ کابل میں واحد سفارت خانہ جو رات کے 11 بجے تک کام کر رہا تھا، جو ان میں باہر لانگ قطار لگی رہتی ہے. جی مفت ویزے ہم نے دیے. ہم نے سب کو ویلکم کیا، میڈیا کو بھی کیا، این جی اوز کو کیا، افغان کے لوگوں کو کیا، امریکوں کو کیا. اور آپ نے ٹھیک کہا کہ جو فارن منسٹرز وغیرہ آ رہے ہیں، ڈچ ہو، بیلجینز ہو، یس برٹش ہو، امریکن ہو، اور اس لیے سب نے شکریہ ادا کیا. تو ہماری پالیسی میرا سمجھتا ہوں بالکل ٹھیک فوکس کر رہی ہے. صرف یہ ایک اعتراض تھا آج کی میٹنگ جو ہماری شاہ محمود قریشی صاحب سے ہوئی خارجہ امور کمیٹی کی پارلیمنٹ کے اندر. ہم نے کہا کہ پارلیمنٹ کا اجلاس بلانا چاہیے تھا آپ کو، ٹھیک ہے. اور اس میں آپ کو ذرا پارلیمنٹ کو اعتماد میں لیتے ہیں. اگر برٹش پارلیمنٹ مل سکتی ہے ویک کے بعد تو پاکستان تو ہمسایہ ملک ہے. اور دوسرا یہ تھا کہ میڈیا کے حوالے سے میں نے کہا تھا ان کو تجاویز بھی دی کہ آپ انٹر ایجنسی ٹاسک فورس بنائیں کہ وزارت خارجہ، وزارت اطلاعات اور کچھ پارلیمنٹیرین بھی ڈالیں کہ ڈیلی فیکٹ شیٹ ہونی چاہیے تاکہ ہم اپنا کام اتنا بڑا کر رہے ہیں انسانی ہمدردی کے حوالے سے اس کی پذیرائی تو ہو اور اس کی آرگنائز طریقے سے ہو. اور آپ کی ٹیم اسٹیشن ہو انٹرنیشنل ایئرپورٹ اسلام آباد میں اور آپ کی ایمبیسی اور کابل میں ہو تاکہ وہ میڈیا کے ذریعے ہم اپنا موقف بھی اپنی پریزنٹیشن بھی کریں کہ پاکستان نے وہ کام کیا جو کسی مغربی ملک میں نہیں کیا، اور اپنی اس روایت کو جاری رکھا کہ ہم ایک ماڈل میزبان بھی ہیں. اور انسانی ہمدردی کے حوالے سے پاکستان ہمیشہ انسانیت کا ساتھ دیتا ہے سیاست سے بالاتر ہو کے. تو یہ بہت بڑا کارنامہ ہے پاکستان کا، اور پاکستان کو یہ باعث فخر ہے کہ ہم ایک غریب ملک ہیں، تیسری دنیا کا ملک ہے، بغیر بیرونی امداد کے ہم اپنے انیشیٹو پر یہ کام کر رہے ہیں. اور یہ جو بریفنگ آج ملی اور اس دن پرسوں بھی ملی GHQ میں بھی میں تھا اس بریفنگ میں جنرل باجوہ کے ساتھ اور ان کے ملٹری ہائی کمانڈ سے. یہ بڑی حوصلہ آواز بات ہے کہ ہماری اسٹریٹجک کلیئرٹی ہے اس ایشو پر اور کلیئر ہے، اور ایک اسٹریٹجک شفٹ بھی آئی ہے کہ ہم نے ماضی کی غلطیاں نہیں دہرائیں. جو 25 سال پہلے افغان طالبان جب آئے تھے اس کو ہماری سوچ یا اپروچ وہ مختلف تھی اور وہ غلط بھی تھی. اب وہ ماضی کی غلطیاں دہرائیں تو اس دفعہ ہم صحیح سمت پر اور درست سمت پر چل رہے ہیں. بہت بہت شکریہ سینیٹر مشاہد حسین سید صاحب، آپ نے ہم سے خصوصی گفتگو کی. اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہیں سید فخر امام صاحب، فیڈرل منسٹر فار نیشنل فوڈ اینڈ سیکیورٹی. بہت شکریہ فخر امام صاحب، آپ نے ہمیں وقت دیا پروگرام دستک کے لیے. آپ کا گہرا مطالعہ ہے امور خارجہ کے حوالے سے. ابھی آپ سے قبل میں مشاہد حسین سید صاحب سے بات کر رہا تھا، یہ جو افغانستان سے افواج کا انخلا ہوا اور طویل امریکی جنگ کا خاتمہ ہوا، اس کا ہم ایک تجزیہ کر رہے تھے. میں آپ سے جاننا چاہوں گا سر، آپ کی کیا انالیسز ہے فخر امام صاحب، اور دوسرا آپ کیا سمجھتے ہیں اب افغانستان میں پائیدار امن کے لیے افغان طالبان کے لیے کو کس قسم کے چیلنجز کا سامنا ہے، اور پاکستان جو ہمسایہ ملک ہے اور بالواسطہ بلا واسطہ طور پہ متاثر ہوتا ہے بہت زیادہ افغانستان کے حالات سے، ہمارے لیے وے فارورڈ بیسٹ کیا سجیسٹ کریں گے فخر امام صاحب؟ جی شکریہ انور صاحب. میں یہ سمجھتا ہوں کہ تو افغانستان میں چند دنوں سے طالبان کو کامیابی حاصل ہوئی ہے. جی یہ تیزی سے ہوئی ہے غیر متوقع. فخر صاحب تھوڑا سا سر ذرا بلند آواز سے بات کیجیے گا آپ تاکہ آپ کی آڈیو ہم سن سکیں. ہاں جی، میں نے کہا کہ یہ جو جی افغانستان میں چند روز پہلے طالبان کی جو کامیابی ہوئی ہے جی اس تیزی سے ہوئی ہے. ویسے تو میرا خیال تھا کہ طالبان کی فتح یقینی ہے، پر جس انداز اور تیز رفتار سے ہوئی وہ شاید غیر متوقع تھی میرے لیے. اور ایک وہاں گولی نہیں چلی، ہتھیار ڈال، اور جیسے جو بائیڈن کے چند روز پہلے ان کا جو تجزیہ تھا جو کہ بیس ہوگا امریکہ کی بہت بڑی قوت ہے پینٹاگون اور لینگلی کی، جی تو اس کے باوجود اس طریقے سے طالبان، یعنی کہ پھر طالبان کو پتہ ہوگا اور یا ان کے ایسے کوئی سلیپنگ سیلز ہوں گے جن کو سچویشن پتا تھی، اور پھر جس پھرتی کے ساتھ اشرف غنی وہاں سے غائب ہوئے تو ان کے ساتھی، تو طالبان کو تو راستہ جو تھا وہ
ایسی ملا جیسے کہ وہ ایک عام طور پہ شہر کسی میں داخل ہوئے. بہرحال وہ تو دن گزر گئے. تو ساتھ ہی یہ دیکھنا ہے کہ ان کے لیے جو اس وقت بہت بڑا چیلنج ہے وہ گورننس کا ہے. کس طریقے سے وہ حکمرانی کریں گے, اور جب گورننس کریں گے تو کہ جو افغانستان میں پشتون کی تقریباً نصف ان کی آبادی ہے, اور پھر خیر پشتون جو ہیں, جی, تاجک ہے اور ہزاراز ہیں, ازبکس ہیں, جی جی جی, ان سب کو لے کے ساتھ چلنا ہوگا, جس کو ہم کہتے ہیں انکلوسیو گورنمنٹ. اور ان کا جو فارمولا ہوگا اس کے کس طریقے سے ہوگا. اور ساتھ ہی پھر اکانومی کا بہت بڑا مسئلہ ہے, کیونکہ ان کی جو افغان نیشنل آرمی تھی وہ کہتے ہیں 3 لاکھ کی وہ تھی, 75,000 پولیس تھی جن کو جرمنز اور جاپانیوں نے تربیت دی تھی, اور ان کی اپنی جو تھے ہتھیار وہ کہتے تھے بڑے ماڈرن ہیں. اس کے باوجود خیر وہ اپنی جگہ, اور اب ان کے لیے ان کے اقتصادی حالات سے زیادہ پھر غذائی قلت بھی ہو سکتی ہے. اس کے ساتھ یہ جو میڈیسن سپلائیز ہیں اس کی پاکستان نے تو ان کی امداد کی ہے, مزار شریف ہمسائیوں میں بھی گئے وہ ہمیں بہت, کیونکہ ہم ان کے ڈائریکٹلی ساتھ منصائے جیسے ایران ہے, تاجکستان ہے, کرغزستان ہے, تو جو منصائے ہے ان کو بھی دیکھ رہے ہوں گے اپنی اپنی جگہ کس طریقے سے یہ سارا مسئلہ چل رہا ہے. تو ہمارے لیے خاص طور پہ اور جس طریقے سے پھر یہ دوحہ میں ٹاکس ہوئے, اور یہ جب یہ دنیا یہ بھی واچ کے لیے, اور خاص طور یہ مغربی ممالک جی جو سمجھتے تھے کہ ایک لبرل ہم نے ماحول پیدا کیا, کچھ حد تک کیا. ابھی تک طالبان نے جتنے خواتین کی ان کے سرکاری اداروں میں ان کو کچھ نہیں کہا, بلکہ جب یہ لوگ وہاں سے ان کا انخلا ہو رہا تو تھا. اس کا مطلب فخر صاحب, اس کا مطلب یہ کہ امریکہ نے جو 20 سالوں میں جو سبق حاصل کیا, امریکی صدر جو بائیڈن کل خطاب میں اس حوالے سے بھی بات کر رہے تھے, اور انہوں نے کہا کہ وہ نہیں چاہتے تھے کہ امریکہ کی جو آنے والی نسل ہے اسے بھی اس افغان جنگ میں جھونکا جائے. آپ سمجھتے طالبان they have also learned their lesson well, جیسے آپ کہہ رہے ہیں, اور یہ ہمیں نظر بھی آ رہا ہے کہ اب تک جو ان کی مووز ہیں کافی حد تک, پر ابھی ہمیں حتمی بات نہیں کہہ سکتے, کیونکہ ہر روز, ہر ہفتے, ہر مہینے ان کے لیے چیلنجز بہت آئیں گے. اور کیونکہ جو ان کی اگر آپ تاریخ پڑھیں تو کبھی بھی کابل کا جو اثر تھا وہ ہر ضلع میں, ہر گاؤں میں, ہر شہر میں اس طریقے سے نہیں ہوتا. وہ کافی قسم کی کانفیڈریشن کہہ لیں, فیڈریشن کہہ لیں, اس طریقے زندگی رہی ان کی. اور جس طریقے سے ان کی یہ پہلی جنگ نہیں ہے, وہ تو انہوں نے برطانیہ کا جب عروج تھا, آپ کو یاد ہوگا صرف ایک آدمی وہاں واپس آیا, 16,000 کی ٹروپس تھی, جس طرح انہوں نے سپر پاور سوویت یونین کو شکست دی, اور یہ ان کی تیسری بہت بڑی کامیابی ہوئی ہے. اور ان کی قربانی کا بھی دیکھیں نا, لکھوں کا افغان شہید ہوئے. پاکستان میں جنگ میں پھنس گیا, ہمارے 75-80 ہزار لوگ شہید ہوئے. تو یہ ہمیں بہت اس چیز پہ غور کرنا چاہیے کہ کس حد تک ہم ان کے ساتھ جو تعلقات ہیں ہم نے تو رکھنی ہے, کیونکہ ہمارے ساتھ ان کا کوئی تضاد نہیں ہے. پر ہمیں بہت, جیسے ہماری حکومت, پرائم منسٹر عمران خان اور ہمارے فارن منسٹر صاحب ہر وقت یہ کہہ رہے ہیں کہ ان کے فیصلے ہوں گے, اس میں ہمارا کوئی ہاتھ نہیں ہے. اور وہ جو ان کے لیے بہتری ہوگی, ہم یہی چاہتے ہیں وہاں امن ہو, پیس اینڈ آرڈر ہو, بنیاد ہے ایک سویلائزڈ حکومت کا. اور ہماری بھی یہ پاکستانی کی خواہش ہوگی. انڈیا نے بہت وہاں انویسٹمنٹ کی, جی بھارت نے, میں بھارت پہ آتا ہوں. میں فخر صاحب بھارت سے آپ کا پوچھوں گا, یہ مجھے بتائے گا کہ آج بھی ہم نے دیکھا کہ پاکستان اسلام آباد میں بھی ہیکٹک ڈپلومیٹک ایکٹیویٹیز ہو رہی ہیں. ڈچ وزیر خارجہ موجود ہیں اسلام آباد میں, انہوں نے مشترکہ پریس کانفرنس سے بھی خطاب کیا وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی صاحب کے ہمراہ. پھر جرمن وزیر خارجہ بھی آئے, بیلجیم کے وزیر خارجہ بھی آئے. تو آپ دیکھ رہے ہیں کہ پاکستان نے جو اب تک پالیسی اختیار کی ہے, اسے اہل مغرب میں پذیرائی مل رہی ہے؟ جی یقیناً, یہ تو تینوں ممالک بہت ہی لیڈنگ ممالک ہیں یورپین یونین کے. جی جی, جرمنی سب سے میں سمجھتا ہوں, جو اینجلا مرکل جس کی 16 سال حکمران رہی ہیں, ان کا نیا الیکشن آ رہا ہے, وہ تو اب جا رہی ہیں. پر اس کے باوجود سب سے طاقتور اقتصادی طور پہ جرمن ملک ہے یورپین یونین کا. اور یہ بڑے نیدرلینڈ بھی بہت ہی ایک میں سمجھتا ہوں ہائیلی ڈیولپڈ ہے, اور بیلجیم بھی. تو یقیناً پاکستان کا ایک, اور یہ آبی ایک مقصد کے لیے رہے ہیں کہ دیکھنا چاہتے ہیں کہ پاکستان کس طریقے سے
اب اس خطے میں ہمارا جو ایک رول ہے وہ بہت عام ترین ہو گیا، میرا اپنا اسسمنٹ ہے. سر ہماری جو اسٹریٹجک انسٹیٹیوشنز آپ دیکھ رہے ہیں وہ بہت طریقے سے اور بڑے حوصلے کے ساتھ اس سارے مسئلے کو دیکھ رہی ہیں، اور ہمیں یقیناً جو ہمارے ماہرین ہیں، ہمارے جو وہ لوگ اس چیز کا مطالعہ کرتے ہیں، تجزیہ کرتے ہیں، وہ یہ ساری گلوبل پکچر، ریجنل پکچر کو مد نظر چین کا بہت بڑا رول ہوگا. ایگزیکٹلی. کیونکہ اگر کسی کے پاس اب دولت ہے دنیا میں اور وہ دے سکتا ہے، تو اگر مغرب میں سوچتا ہوں کہ مغرب تو ان کو 6 ارب 7 ارب ڈالر سالانہ دے رہا تھا. دیکھتے ہیں کہ ان میں حوصلہ کتنا ہے ہاؤس آف ریپرزینٹیٹیو اور سینیٹ، اور یس. بائیڈن نے کس طریقے سے ان سے ڈیلنگ کرتے ہیں. کیا وہ صرف خود غرضی کے لیے وہاں آئے ہوئے تھے؟ بات تو وہ کہتے تھے کہ ہم چاہتے ہیں کہ ان کی عوام کا ہم بہت فائدہ پہنچانا چاہتے ہیں، اور اگر انہوں نے کیا تو اچھی بات ہے. ورنہ روس، چین، ترکی، ایران، پاکستان، ایک بھی ہمارے جو ہم لوگ ہیں، ہمارا اس افغانستان میں بہت اہم ترین رول ہوگا. عام ترین رول ہوگا. فخر صاحب بہت شکریہ. سر فخر امام صاحب، وفاقی وزیر برائے غذائی تحفظ، ہم سے گفتگو کر رہے تھے اور اپنا اور حکومت پاکستان کا پرسپیکٹیو دے رہے تھے. ویورز، یہ ایوالونگ سچویشن ہے، اس پر ہم اپنے ہر پروگرام میں ان معاملات کو اٹھائیں گے، مختلف زاویوں سے. ایک چھوٹا سا وقفہ لیں گے، وقفے کے بعد آئیں گے تو ہم گفتگو کریں گے. ایک بہت اہم ایشو ہے اور وہ احساس، جو آج پروگرام لانچ ہوا، نیا کثیر الجہت پروگرام ہے، احساس تعلیمی وظائف پروگرام. اس پہ گفتگو کر رہے ہوں گے ڈاکٹر ثانیہ نشتر صاحبہ سے. ایک وقفے کے بعد وقفہ لیجیے، اس کے بعد دوبارہ لوٹ کے آتے ہیں. ہمارے ملک میں جو تقریباً 2 کروڑ بچے جن کو اسکولوں میں ہونا چاہیے، جو اسکولوں میں نہیں ہیں، اس کے لیے بڑا امپورٹنٹ ہے کہ ہم اپنے بچے اور بچیوں کو تعلیم دلوائیں. یہ بہت بڑا ایک ملک کا المیہ ہے کہ اتنی بڑی تعداد میں بچے اسکولوں میں نہیں ہیں. ملک کا سب سے بڑا سرمایہ اس کے لوگ ہوتے ہیں، اور جب آپ لوگوں کو تعلیم ہی نہیں دیتے تو آپ اپنے سرمایہ کو بھی ضائع کرتے ہیں اور بہت بڑی ظلم اور ناانصافی کرتے ہیں اس طبقے پہ جس کو آپ موقع ہی نہیں دیتے کہ ملک میں وہ اوپر آ سکے. ایک تو یہ اس کو ایڈریس کر رہا ہے آپ کا جو پروگرام ہے کہ کوشش کریں گے کہ بچے اسکولوں میں لے کے آئیں، اور یہ غریب گھرانوں میں بچوں کا یہ مسئلہ ہوتا ہے. اور اگر ان کو انسینٹیوز دیں، اسٹائپنڈس دے رہے ہیں، تو ایک تو یہ اس کا پہلو ہے. اس کا جو دوسرا پہلو ہے وہ اس سے بھی زیادہ امپورٹنٹ ہے، اور وہ یہ کہ جو ہماری بچیاں ہیں وہ زیادہ اسکول سے باہر ہیں. ایک پڑھی لکھی خاتون جتنا وہ معاشرہ کو فائدہ پہنچاتی ہے، آدمی اس سے کم پہنچاتا ہے، کیونکہ وہ اپنے بچوں کو تعلیم دے دیتی ہے، وہ ایک اپنا پورا گھر کا نظام بدل دیتی ہے. ہمیں انکریج کرنا چاہیے ہماری بچیوں کو اسکولوں میں آنے کے لیے. جی ناظرین، آپ سن رہے تھے وزیر اعظم پاکستان عمران خان کو آج تقریب کا انعقاد کیا گیا تھا، اور جو وزارت تخفیف غربت اور سماجی ترقی نے اس کو ہوسٹ کیا. میں بھی وہاں موجود تھا. ڈاکٹر ثانیہ نشتر صاحبہ جو روئے رواں ہیں احساس پروگرام، انہوں نے ایک نیا انیشیٹو لانچ کیا آج، احساس تعلیمی وظائف پروگرام. پرائم منسٹر صاحب کی خطاب کا منتخب حصہ آپ نے سنا. ہمیں بہت خوشی ہے کہ ہمیں جوائن کر رہی ہیں بذریعہ DSNG لنک ڈاکٹر ثانیہ نشتر صاحبہ، وزیر اعظم کے معاون خصوصی برائے تخفیف غربت اور سماجی ترقی. بہت شکریہ ڈاکٹر صاحبہ. میں چاہوں گا ذرا ہمارے PTV کے ویورز کو بتائیے گا، آپ زبردست کام کر رہی ہیں. 260 ارب روپے اس دفعہ اس مالی سال میں آپ کو مختص ہوئے ہیں آپ کی وزارت کو. یہ جو نیا انیشیٹو لانچ کیا گیا، اس کے پیچھے کیا محرکات تھے؟ ایک تو وزیر اعظم صاحب کو ہم نے سنا کہ 2 کروڑ بچے آؤٹ آف اسکول ہیں، اور یہ وظائف کس طرح دیے جائیں گے، اس کا کیا طریقہ کار ہوگا؟ سر اس حوالے سے بھی ذرا روشنی ڈالیے گا. سب سے پہلے تو بہت شکریہ انوار اپنے پروگرام میں بلانے کا. دیکھیے جی، جب آپ کہتے ہیں نا کہ غربت کی شرح، جی اب غربت کی شرح آپ کس طرح میجر کرتے ہیں؟ آپ اس کو انکم پاورٹی میجر کرتے ہیں یا آپ ملٹی ڈائمینشنل پاورٹی میجر کرتے ہیں؟ اور ملٹی ڈائمینشنل پاورٹی جو ہوتی ہے اس میں بہت سے عناصر لیے جاتے ہیں کہ گھرانے میں صحت کی سہولیات کیسی ہیں، تعلیم، کیا بچے اسکول پڑھتے ہیں، یعنی لیونگ سٹینڈرڈز کیسے ہیں. تو غربت کی شرح میں سب سے زیادہ جو عمل دخل ہوتا ہے وہ ناخواندگی کا ہوتا ہے. اس لیے کسی گھرانے میں بچوں کو پڑھانا اس گھرانے کی غربت کی شرح سے نکلنے کا سب سے ایک مسلمہ ذریعہ ہوتا ہے.
اور جیسے کہ وزیر اعظم صاحب نے کہا جہاں پہ 2 کروڑ بچے اسکول نہ جاتے ہوں وہاں ہمارے لیے سماجی تحفظ کے پروگرام میں فائنینشیل ایکسیس ٹو ایجوکیشن پروگرام انٹیگریٹ کرنا بہت ہی ضروری تھا. تو جب احساس پروگرام کی تشکیل ہوئی تھی 2019 میں تو اس وقت یہ فیصلہ ہوا تھا کہ ہم ایک کنڈیشنل کیش ٹرانسفر ایجوکیشن سینٹرڈ کنڈیشنل کیش ٹرانسفر پروگرام جو ہے اس کو پورے ملک میں پھیلائیں گے. اور جیسے میں نے آج لانچ سیریمنی میں بھی بتایا 2012 سے پاکستان میں ایک کنڈیشنل کیش ٹرانسفر ایجوکیشن سینٹر چل رہا تھا. کچھ مخصوص اضلاع میں تھا, پیپر بیسڈ تھا, آؤٹ سورسنگ ماڈل پہ وہ چلتا تھا. حکومت پاکستان کی اپنی کیپیسٹی نہیں تھی. اسٹائپنڈ کا جو سطح تھی وہ بہت ہی چھوٹی تھی. تو ہم نے جو احساس کے دائرہ کار میں جو ایجوکیشن کنڈیشنل کیش ٹرانسفر پروگرام ڈیزائن کیا, سب سے پہلے تو پچھلے 2.5 سال میں ہم نے اس کے انتظامی ڈھانچے بنائے, لوگ ہائر کیے, پروجیکٹ مینجمنٹ یونٹس بنائے, پورا اینڈ ٹو اینڈ ڈیجیٹل نظام بنایا, موٹر بائکس ہائر کی, فیلڈ آفیسز اسمبل کیے. تو یہ ایسا نہیں کہ ہم نے آج ہی اس کو لانچ کیا, پچھلے 2.5 سال سے اس پہ کام ہو رہا ہے. پھر اس کے بعد ہم نے اسٹائپنڈ کی جو وظیفہ دیتے ہیں انالائز کیا کہ کیا وظیفہ جو ہے وہ ایڈیکویٹ ہوگا. تو پرائمری, سیکنڈری اور ہائر سیکنڈری لیول پہ وظائف کی ایک حد مقرر کی جو پچھلے وظائف سے دگنا تھی, اور لڑکیوں کے لیے وظائف ہم نے لڑکوں سے زیادہ رکھے ہیں. اور پھر ہم نے یہ دیکھا کہ جو بچیاں ہوتی ہیں خاص طور پہ وہ 5ویں جماعت کے بعد ان کا اسکول چھوڑنے کا بہت زیادہ چانس ہوتا ہے. اکثر گھرانوں میں ہم دیکھتے ہیں کہ لڑکیاں 5 جماعتیں تو پڑھ گئی ہیں مگر پھر گھر والے ان کو گھر میں بٹھا دیتے ہیں. تو ہم نے احساس تعلیمی وظائف میں ایک گریجویشن یعنی کہ 5ویں جماعت پر گریجویشن کا ایک بونس کا سلسلہ بھی شروع کیا. تو یہ تمام جو اقدامات تھے پچھلے 2.5 سال میں ہوئے ہیں, اور اس وقت پاکستان کے ہر ضلع میں یہ احساس اسکول اسٹائپنڈس کا جو پروگرام ہے یہ چل رہا ہے. اور کیونکہ ہمارا جو نیا سروے ہے وہ اب مکمل ہو چکا ہے, تو نئے سروے کی بنیاد پہ جو نئے احساس کے مستحقین کی جن کی لسٹ بنے گی اور جو احساس کے وظیفوں کے حقدار ہوں گے, یعنی کہ ہماری 12,000 کی قسط کے حقدار ہوں گے, اسی گھرانے کے جو بچے ہیں یہ ہم سے یہ وظیفہ بھی لے سکیں گے. اور میم یہ قطع کلام کی معذرت بتائیے کہ آپ نے بتایا کہ جو اب نئے گھرانے مستحق بنیں گے تو وہ کب تک ان گھرانوں میں پیسوں کی تقسیم یا ترسیل کا سلسلہ شروع ہو جائے گا؟ اور دوسرا یہ جو تعلیمی وظائف اسکیم ہے 4 سے 22 سال کی عمر تک ایج بریکٹ رکھی ہے اسٹوڈنٹس کے لیے؟ جی ہاں, یہ 4 سے 22 سال تک کی عمر کے اسٹوڈنٹس کے لیے ہے, اور یہ کچی جماعت یعنی کہ کنڈر گارڈن سے لے کے اور 12ویں جماعت تک ہے. کیونکہ 12ویں جماعت کے بعد جو انڈر گریجویٹ لیول ہے اس پہ اس کے لیے ہمارا ایک دوسرا پروگرامیٹک انسٹرومنٹ ہے جو کہ احساس انڈر گریجویٹ اسکالرشپ کا ہے. آپ کا دوسرا سوال جو تھا وہ یہ تھا کہ نئے سروے کی بنیاد پہ لوگوں کو رقوم کی ترسیل کب سے شروع ہوگی, تو وہ پچھلے اپریل سے ابھی گزشتہ اپریل سے جاری ہے, اور ابھی تک نئے سروے کی بنیاد پر کوئی 3.4 ملین لوگ جو ہیں وہ اضافی ہماری جو کیش ٹرانسفر سسٹم ہے اس میں داخل ہوئے ہیں. ٹھیک ہے میم, یہ بھی بتائے گا کہ جیسے آپ نے پہلے بھی انفارمیشن ٹیکنالوجی کا بڑا زبردست استعمال کیا تھا جب کووڈ-19 ابھی بھی اس کا خطرہ لاحق ہے, لیکن جس میں جب کیش ٹرانسفر ہوا تھا تو یہ جو تعلیمی وظائف کے لیے بھی ڈیجیٹلائزیشن کو ترجیح دی گئی ہے, کیا طریقہ کار ہے؟ اگر میں آپ سے جاننا چاہوں اختصار سے اگر آپ بتا سکیں, کیونکہ پی ٹی وی کی جو آؤٹ ریچ ہے وہ دیہی علاقوں اور دور دراز علاقوں تک بھی ہے, تاکہ لوگوں کو پتہ چل جائے کہ کیسے اس کے لیے اپلائی کرنا ہوگا. جی, اپلائی کرنے کے لیے تو ان کو ہمارے دفاتر آنا پڑے گا کیونکہ وہاں پہ بچوں کے کوائف لیے جاتے ہیں, اور جب ایک دفعہ وہ ہمارے سسٹم میں رجسٹر ہو جاتے ہیں تو پھر ان کو پیمنٹس کی نوٹیفیکیشن جو ہے وہ SMS کے ذریعے ہوتی ہے. تو صرف ایک دفعہ لوگوں کو ہمارے دفاتر جو حقدار فیملیز ہیں ان کو ہمارے دفاتر آنا پڑے گا.
اور کیونکہ حقدار فیملیز کی یوزلی فون نمبرز ہمارے پاس ہوتے ہیں تو ہم ان کو نوٹیفیکیشن بھی کر دیتے ہیں کہ جی اب آپ کے بچے اسکول اسٹائپنڈس کے لیے ایلیجیبل ہو گئے ہیں. تو مگر پروسیس میں ٹیکنالوجی کی عمل کا جو عمل دخل ہوتا ہے وہ میرے خیال سے اس کا بھی میں تھوڑا سا ذکر کر دوں, کیونکہ سب سے پہلے جب کوئی عورت آتی ہے اپنے بچے کو لے کے تو ہم اس کا شناختی کارڈ نمبر ڈال کے دیکھتے ہیں کہ کیا وہ احساس کی بینیفیشری ہے یا نہیں ہے. تو پہلے ہماری ٹیکنالوجی ہے وہ ایک ڈیٹا بیس سے بات کرتی ہے, پھر اگر وہ احساس بینیفیشری ہو تو پھر ہم نادرا ڈیٹا بیس سے اس کے بچے کے بے فارم ریٹریو کرتے ہیں. کیونکہ پہلے یہ ہوتا تھا کہ کیونکہ وہ پیپر بیسڈ تھا اور بے فارم کی تصدیق کا کوئی مسلمہ طریقہ نہیں تھا, تو ایک عورت کے 14-15 بچے بھی وہ اپنی سسٹر ان لاز کے بچے بھی اس میں داخل کر دیتی تھی, اپنے ہمسایوں کے بچے بھی اپنے نام پہ داخل کر دیتی تھی. تو اب پہلے 3 ڈیٹا بیسز سے ہمارے بچوں کی انرولمنٹ کے وقت ہمارا سسٹم 3 ڈیٹا بیسز سے بات کرتا ہے. جیسے کہ میں نے بتایا پہلے ہمارے احساس ڈیٹا بیس سے, پھر بے فارم کے لیے نادرا ڈیٹا بیس سے, پھر تیسری جو ڈیٹا بیس ہے وہ اسکول MIS کے ڈیٹا بیس سے تصدیق ہوتی ہے کہ یہ اسکول واقعی ہے, کوئی گوسٹ اسکول تو رجسٹر نہیں ہو رہا. اور پھر بچے کی تصویریں لی جاتی ہیں, ایڈمیشن سلپ کی تصویریں لی جاتی ہیں, بچے کی تصویریں, اور ساری ڈاکیومنٹیشن جو ہوتی ہے وہ اس بچے کے نام کے ساتھ ایپ میں جو ہے اس کی پوری طرح ٹریکیبلٹی ہوتی ہے. اور ٹیلی فون نمبر بڑا امپورٹنٹ ہوتا ہے, اور اس کے بعد ہمارا پروسیس ٹریگر ہو جاتا ہے. تو جب بھی پیسے بھیجنے ہوتے ہیں ہم SMS پہ نوٹیفائی کرتے ہیں, اور جب ہمارے کمپلائنس سسٹم, کیونکہ یہ جو پیمنٹس ہوتی ہے بچوں کو 70% اسکول اٹینڈنس پہ ہوتی ہے, تو جب ہمارے کمپلائنس مانیٹرز جاتے ہیں اسکولوں میں تو ان کو بھی اپنی تصویر وہاں لینی پڑتی ہے, تاکہ وہ ایسے تو نہیں کہ وہ اپنے گھر میں ہی بیٹھ کے فارم بھر رہے ہیں. اور وہ وظیفے کے حقدار ٹھہرے. نظام ہم نے اس طرح سے بنایا ہے کہ جی آپ نے بہت اچھا یہ شرط رکھی ہے ہر طرح سے کرپشن کی حوصلہ شک نہیں ہو. ایک اور سوال میں جاننا چاہوں گا, جو بچیاں ہیں ان کو وظائف جو ہے وہ زیادہ دیے جا رہے ہیں بنسبت بچوں کے, ایک اچھی بات ہے, گرل ایجوکیشن زیادہ بڑھانی چاہیے. میں چاہوں گا ذرا بتا بھی دیجیے گا کہ پرائمری سطح پہ, سیکنڈری سطح پہ اور ہائر سیکنڈری سطح پہ جو ایلیجیبل ٹھہریں, جو حقدار ٹھہریں, ان کو کتنا وظیفہ ملے گا؟ جو موجودہ پرائیویٹ اسکول کی اسپیشلی فیس ہے وہ بھی کوریج میں آ رہے ہیں, اس طرح پبلک اسکول میں پڑھنے والے بچوں کو ملے گا؟ جی یہ پبلک سیکٹر اور کچھ پرائیویٹ سیکٹر سکولز بھی اس میں شامل ہیں. جو اسٹائپنڈ سٹرکچر ہے وہ ایسا ہے کہ پرائمری اسکول میں بچوں کے لیے لڑکیوں کے لیے 2000 اور لڑکوں کے لیے 1500. سیکنڈری اسکول میں لڑکوں کے لیے 2500 اور لڑکیوں کے لیے 3000, اور ہائر سیکنڈری لیول پہ لڑکوں کے لیے 3500 اور لڑکیوں کے لیے 4000 روپے پر کوارٹر ملتے ہیں. تو یہ فیس ہم غالباً آپ وہ فارمولا دیکھ رہے ہیں جو ہم نے احساس انڈر گریجویٹ اسکالرشپ میں رکھا ہے, وہاں تو ہم ٹیوشن فی دیتے ہیں, لیونگ ایکسپینس دیتے ہیں, مگر یہاں کیونکہ چھوٹی کلاسیں ہوتی ہیں تو اسکول جانے کے لیے یہ انسینٹیو دیا جاتا ہے. ٹھیک ہے, تھوڑا سا میں چاہوں گا کہ اوورال جو براڈ اسپیکٹرم ہے احساس پروگرام کا, ڈاکٹر ثانیہ نشتر صاحبہ, ظاہر بات ہے کرائسس میں تو بڑا زبردست کام ہوا اور 1.5 کروڑ فیملیز کو 200 ارب روپے کے قریب تقسیم ہوئے اور شفافیت کو عالمی سطح پہ پذیرائی ملی. احساس پروگرام کی عمل داری کے حوالے سے, کیونکہ ہم لوگوں سے بھی انٹریکٹ کرتے ہیں, آپ سمجھتی ہیں کہ اس کی پیس کو اب زیادہ تیز کرنے کی ضرورت ہے, جبکہ خطیر رقم اس مالی سال میں آپ کو ایلوکیٹ ہوئی ہے حکومت پاکستان کی جانب سے, زیادہ سے زیادہ جو نئے لسٹوں میں لوگ آئے ہیں ان تک ان کی ترسیل کو تیزی سے یقینی بنایا جائے, اس عزم کا بھی اظہار کرنا چاہیں گے؟ جی بالکل. سب سے پہلے تو کیونکہ آپ نے رقم کی بات کی, میں یہ وضاحت کرتی جاؤں کہ ہماری بجٹ یوٹیلائزیشن پچھلے 2 سالوں میں 100% ہے. 100% ہم نے اپنا بجٹ یوٹیلائز کیا ہے, اور اس مالی سال میں بھی انشاءاللہ ہماری پلاننگ ایسی ہے کہ ہمارا بجٹ انشاءاللہ 100% یوٹیلائز ہوگا, کیونکہ ہم اپنے پروجیکٹس کی ٹریکنگ کرتے ہیں آن اے ویکلی بیسس. ہمارا ایک ڈیلیوری یونٹ ہے, ہر پروگرام کے, ہر پروجیکٹ کے سیٹ انڈیکیٹرز ہیں, ان کی ٹریکنگ جو ہے وہ ویکلی بیسس پہ ہوتی ہے.
تو ایک جو خوشائن بات ہے وہ یہ ہے کہ احساس کا جو سروے ہے وہ اب مکمل ہو گیا ہے. اب ہمیں 10 سال پہلے ڈیٹا پہ ہماری ریلائنس نہیں ہے, اور کیونکہ اب ہمارے جو فریش سروے ہے اس کی بنیاد پر نئی لسٹیں بن رہی ہیں ایک بالکل ہی غیر جانبدارانہ اور شفاف انداز سے, تو اب ہمیں اپنے پروگرامز کو اپ سکیل کرنے میں بہت مدد ملے گی. جو یہ جو احساس اسکول اسٹائپنڈز ہیں یہ ملک کی پروگرام ہے, اور یہ تقریباً 1 کروڑ فیملیز کی بچوں کے لیے یہ پروگرام ہے. جو احساس کی 12,000 کی قسط کفالت کی ہوتی ہے وہ اب ہم تقریباً اس سال 1 کروڑ 20 لاکھ خاندانوں کو دیں گے, اور یہ بہت بڑا نمبر ہے. پھر احساس انڈر گریجویٹ اسکالرشپ ہے, احساس نشو و نما ہے, احساس آمدن ہے, احساس بلا سود قرضہ ہے, احساس کے دیگر کیئر سروسز ہیں. تو انشاءاللہ بجٹ تو ہماری 100% یوٹیلائز ہوگا تاکہ لوگوں کی زیادہ سے زیادہ مدد ہو سکے. قابل تحسین ہے یہ اپروچ. میں یہ جاننا چاہوں گا کیونکہ بیسیکلی جو آپ کی وزارت کا فوکس ہے وہ تخفیف غربت, پاورٹی ایلیویشن, تو میں آپ سے جاننا چاہوں گا, ظاہر بات ہے آپ کا ایک تجربہ بھی ہے اور اب تو آپ ماشاءاللہ وزیر ہیں, اس سے پہلے بھی آپ نے نجی سیکٹر میں بھی بہت کام کیا ہے. آپ سمجھتی ہیں ڈاکٹر ثانیہ نشتر صاحبہ کہ اس پروگرام سے ہم جو تخفیف غربت ہے اس کا جو مائل سٹون ہے وہ حاصل کر پائیں گے, اور جو ہمارے خط غربت سے نیچے رہنے والے لوگ ہیں ان کو اٹھا سکیں گے؟ جو پرائم منسٹر عمران خان صاحب کا ویژن ہے اور وہ تسلسل سے اس بات کو کہتے ہیں کہ چائنا کی مثال دیتے ہیں کہ انہوں نے اپنی ایک آبادی کو خط غربت سے نکال کے وہ مڈل کلاس یا ہائر مڈل کلاس میں لے آئے. ایسی ایفرٹ سے یہ نتائج نکلیں گے انشاءاللہ؟ دیکھیے جی, جو سماجی تحفظ کے پروگرام ہوتے ہیں وہ تخفیف غربت کا ایک ایلیمنٹ ہوتا ہے, اور ایک بہت اہم ایلیمنٹ ہوتا ہے. جو ہم کیش ٹرانسفرز کرتے ہیں, جو ہماری کیئر سروسز ہیں, جو ہمارے پاورٹی گریجویشن پروگرامز ہیں, ان تمام پروگرامز کا پاورٹی ایلیویشن میں, تخفیف غربت میں ایک بہت بڑا عمل دخل ہوتا ہے. مگر تخفیف غربت کی اور بھی عنصر ہوتے ہیں, کیونکہ جیسے جیسے معاشی ترقی ہوتی ہے اور حکومتیں معاشی ترقی کے ثمرات لوگوں تک پہنچاتی ہیں, جابز کریٹ ہوتی ہیں, ویسے ویسے تخفیف غربت میں بھی مدد ملتی ہے. اور بہت سے ملکوں میں ہم نے یہ دیکھا ہے کہ یہ تخفیف غربت کا جو عنصر ہے یہ کافی اہم ہے. اس کے علاوہ جو حکومت کی سروسز ہوتی ہیں, ہیلتھ کی مد میں, ایجوکیشن کی مد میں, ان کا بھی تخفیف غربت سے ایک بہت گہرا عمل دخل ہے, اور ان کا ڈائریکٹ ریلیشن ہے کہ حکومت کتنی ایفیکٹونیس سے اور کتنی ٹرانسپیرنسی سے اور کتنی انٹیگریٹی سے اپنے بجٹ یوٹیلائز کرتی ہے, اور کتنی ایفیکٹونیس سے اپنی کرپشن کی روک تھام کرتی ہے. تو یہ تینوں چیزیں کمپلیمنٹری ہیں, سماجی تحفظ اور اس کے دائرہ کار میں جو کافی پروگرامز ہیں جو احساس کے دائرہ کار میں چلتے ہیں. تخفیف غربت سے متعلق آئی بیگ یور پارڈن جو اکنامک گروتھ سے متعلق جاب کریشن ہے, اور تیسرا جو سوشل سروسز ہیں. حکومت کی پوری کوشش ہے کہ ان تینوں ایسپیکٹس میں تیزی سے کام ہو, دیانتداری سے کام ہو, اور جو کرپشن کا جو دیمک ہے جو ان تینوں چیزوں کو جو ڈیمیج کرتا ہے اس سے ہر طرح سے بچا جائے. بہت خوب. کیپ اپ دا گڈ ورک میم. تھینک یو سو ویری فار جوائننگ اس. اٹ واز اے لانگ اینڈ ہیکٹک ڈے فار یو. ڈاکٹر ثانیہ نشتر صاحبہ وزیر اعظم کی معاون خصوصی برائے تخفیف غربت اور سماجی ترقی ہم سے گفتگو کر رہے تھے. ایک اچھا انیشیٹو ہے اور ہم امید کریں گے اور دعاگو ہیں کہ اس پر عمل داری بہتر انداز میں ہو تاکہ جو اس کے ثمرات ہیں وہ ایک عام آدمی تک پہنچے اور بچوں تک پہنچے. ویورز, یہ آج کا ہمارا شو تھا. اس کا فیڈ بیک فیس بک اور ٹویٹر پہ ضرور دیجیے گا. انشاءاللہ زندگی رہے صحت رہی آپ سے ملاقات ہوگی کل رات 10:05 پر. تب تک لیے پروگرام 10 تک سے اجازت دیجیے. اپنا بہت سا خیال رکھیے. اللہ نگہبان.